बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। काबुल से और खोस्त से कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि जिनके हवाले से अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इन ख़बरों में सदाकत है। एक अहम कमांडर हाजी लाला के नाम से, जिनको कहा जाता है कि जी मारा गया काबुल में, और मुफ्ती नूर वली महसूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के सरबराह हैं, इन पर हमले की ख़बर है। इन ख़बरों में कितनी सदाकत है, मैं आपको पता है कि मुस्तनद ख़बरें आपके पास लेकर आता हूँ और मेरा दावा है कि पूरी तरह कन्फर्मेशन के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इस मामले पे बात करनी है और बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से बात करनी है। एक तो सोराब शहर पर कब्ज़े की जो बात थी वो ज़ाहिर है कि एक हमला हुआ, वहाँ पे 25 से 30 दहशतगर्द BLA के जो थे उन्होंने सरकारी कम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया। अब की सूरत हाल क्या है ये, और बलूचिस्तान में एक अवामी जरगा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उससे ख़िताब किया। फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी आज बलूचिस्तान में थे, और इसके अलावा भारतीय फ़ौज की तरफ से एतराफ़ कि हाँ, भारतीय लड़ाका तैयारे जो हैं ये मार गिराए गए हैं। कितने मार गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये उनके नज़दीक अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि ये क्यों गिराए गए। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के पास सलाहियत थी, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी थी, चाहे उसकी अपनी थी या चीन की थी। पाकिस्तान ने बहरहाल आपके तैयारे जो हैं मार गिराए हैं, और जो डिफेंस चीफ़ हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरफ से ये एतराफ़ जो है वो सामने आया है। ब्लूमबर्ग को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, और अब भारतीय सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। जैसे जैसे इस किस्म के एतराफ़, इस किस्म का सच जो है वो सामने आएगा, वैसे वैसे मोदी सरकार जो है उन पर भी प्रेशर बढ़ेगा। सवालात की भरमार होगी, सवालात की बौछार होगी, सवालात की बहुतात होगी, और ज़ाहिर है ये एक ऐसी जंग थी 4 रोज़ा कि जिसने आलमी जो दिफाई माहिरीन हैं उनको भी हैरत में मुब्तला कर रखा है। पाकिस्तान ने किस तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी, 4 दिनों के अंदर ही उसका गरूर खाक में मिला दिया, उसका तकब्बुर मिट्टी में मिला दिया। अब सूरत हाल जो है, अब ज़ाहिर है कि आपको पता है सिफारती मैदान पर दोनों की लड़ाई जारी है, और कुछ जो दिफाई माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अगर एक तरफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ जो अमेरिका ने अपना सारा वज़न पाकिस्तान के पलड़े में डाला है। अब ज़ाहिर है कि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और दोनों पाकिस्तान की का जो मौक़िफ़ है उसके हामी हैं। एक तो फुल सपोर्ट में खड़ा है पाकिस्तान के, तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात है। पाकिस्तान को अब बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर एक तरफ हिंदुस्तान बहुत सारे महाज़ों के ऊपर ख़ुद को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है कि हमारा रिश्तेदार नहीं है, हम उसके मामू के बेटे नहीं लगते, हम उसके कज़न नहीं लगते। वो हमारे जो यानी हम नेकनियत नहीं है, उसका जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है उसका अपना मफाद है, और वो मफाद अब ज़ाहिर है कि रफ्ता रफ्ता खुलकर सामने आएगा। बलूचिस्तान का जो मामला है वो ये है कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंतहाई एक अहम फ़ैसला किया है और बाकायदा इसका ऐलान किया है। जिस तरीके से उन्होंने जरगे से ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि जो नाराज़ बलोच हैं उनको मनाया जाएगा, और अगला जो बजट है उसमें 1000 अरब जो तरक्याती बजट होगा उसमें से 250 अरब का हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के लिए मुख्तस किया गया है। वहाँ पे जब तरक्याती काम होंगे, वहाँ के लोगों को जब एहसास दिलाया जाएगा कि हाँ वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, और उनकी महरूमियाँ ख़त्म की जाएंगी, तो फिर इस किस्म की सूरत हाल हमें नहीं देखने को मिलेगी जिस तरीके से वहाँ से अफसोसनाक ख़बरें आती हैं। क़ुज़दार का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस का हमने देखा, और फिर हमने सोराब शहर जो है उस पर कब्ज़े की ख़बर देखी। कई घंटों तक ये कंट्रोल रहा BLA का। ये कंट्रोल तो ज़ाहिर है कि ख़त्म किया जा चुका है, और वहाँ पे जब फोर्सेस आईं उन्होंने चारों तरफ से घेरा डाला, उसमें 5 से लेकर 7 तक जो BLA के मुसल्लह अफराद थे उनको मारा गया, वो कब्ज़ा छुड़ा लिया गया है। लेकिन उसमें एक एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर थे वो जाम शहादत नोश कर गए। एक और ख़बर मस्तूंग से आई थी कि वहाँ पे लेविस एक स्टेशन को नज़र आतिश किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। और आज क्वेटा में एक बम धमाका हुआ, एक कबाइली जो रहनुमा हैं वो अपने भाई समेत इसमें शहीद हो गए।
تو اس قسم کے واقعات جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر، لیکن اب ریاست کی پوری توجہ جو ہے وہ بلوچستان کے اوپر اس لیے بھی ہے کہ بڑا کھلم کھلا انڈین میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی سرکار کو اور انڈین ایجنسی را کو اب بہت ساری توجہ دینی ہے بلوچستان کو اور BLA جیسی تنظیموں کو۔ تو وہاں سے باقاعدہ سپورٹ بھی حاصل ہے، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان کی جو ایک حکمت عملی ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ کابل سے یہ خبریں آ رہی ہیں، افغانستان سے کچھ جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مفتی نور ولی محسود جو ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے، یہ یا تو مارے گئے ہیں یا یہ پھر شدید زخمی ہیں۔ یہ کہاں پہ ہیں میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ایک اور جو TTP کے کمانڈر ہیں حاجی لالا، ان کے حوالے سے بھی ایک خبر تھی کہ کابل میں کوئی دھماکہ ہوا اور وہ اس میں مارے گئے۔ دونوں خبریں غلط ہیں، دونوں خبریں بے بنیاد ہیں۔ نہ کابل میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے اور نہ خوست میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اس وقت تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ آج 31 تاریخ ہے اور کچھ ہی منٹوں بعد جو ہے وہ 1 تاریخ ہو جائے گی۔ اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی صورتحال کیا ہے، تو صورتحال جو ہے اب ظاہر ہے کہ فیک نیوز کا زمانہ ہے۔ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر اس میں صداقت ہے یا اس خبر میں صداقت نہیں ہے، دونوں قسم کی خبروں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ خوست کے کسی گاؤں میں یہ گزر رہے تھے مفتی نور ولی محسود، اور ان کے قافلے پر موٹر سائیکل سوار نے یا موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے دستی بم پھینکا اور وہ اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ ان کے ہمراہ جو لوگ گاڑیوں میں یا گاڑی میں سوار تھے ان کے باقاعدہ نام بھی جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جی یہ نام ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ افغان ذرائع ابلاغ بھی تمام کے تمام اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے کچھ کو تو میں نے دیکھا مفتی نور ولی محسود کو مار بھی دیا ہے، کسی نے شدید زخمی کر دیا ہے، کسی نے ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ تو اس وقت تک اگر یہ واقعہ نہیں ہوا اور اس کے بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مفتی نور ولی محسود جو ہیں یہ باقاعدہ ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے یہ جو تحریک طالبان جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے جنوبی وزیرستان سے، پھر محسود قبائل کے نوجوانوں نے جس طریقے سے اس تحریک کو شروع کیا اور مختلف علاقوں کے لوگ اس تحریک کے ساتھ ملتے گئے، یہ ساری تفصیل انہوں نے اس کتاب میں لکھ ڈالی ہے۔ ریسنٹلی ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا اور اس پر بھی بڑی بات ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کو کوئی خطرات ہوں تو اس اسلامی حکومت کی بقا کے لیے یہ اسلام میں جائز ہے کہ کسی کافر ملک کے ساتھ اتحاد کیا جائے یا کسی کافر ملک سے مدد طلب کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے، بھارت کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں سے سپورٹ حاصل ہے اس قسم کی تنظیموں کو۔ اب پاکستان کی طرف سے TTP کو باقاعدہ کالا دم قرار دیا جا چکا ہے، اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا ایک مطالبہ رہا ہے افغان قیادت سے کہ TTP کو وہاں پہ روکا جائے۔ یعنی پہلے پاکستان کا مطالبہ یہ تھا کہ نور ولی محسود، حافظ گل بہادر اور کچھ باقی 4-5 نام بتائے گئے تھے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ پھر پاکستان کا موقف تھوڑا سا تبدیل ہوا، اور اس موقف میں تبدیلی اس طرح ہوئی کہ یہ کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ آپ بھلے ان لوگوں کو افغانستان کے اندر نہ ماریں، ان کو نہ گرفتار کریں اور ان کو گرفتار کر کے آپ پاکستان کے حوالے نہ کریں، لیکن ان کو وہاں پہ روکیں کہ وہ پاکستان میں جا کے حملے نہ کریں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارا جو معاملہ ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ حل ہوا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ پاکستان کے حق میں ہوئی ہے۔ ایک تو جو ناظم الامور کی حد تک سفارتی تعلقات تھے دونوں ملکوں کے مابین وہ بڑھا دیے گئے ہیں، سفیر کے لیول تک کر دیے گئے ہیں۔ عبید الرحمن نظامانی کو سفیر مقرر کیا گیا ہے کابل میں، اور سردار احمد شکیب کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت قوی امکان ہے کہ ان کو پاکستان میں افغانستان کا سفیر مقرر کیا جائے۔ دونوں صاحبان جو ہیں یہ ناظم الامور کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اب انہی دونوں صاحبان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں یا دی جا رہی ہیں۔ یہاں جب پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے آپ دیکھیں اور بدلا ہوا رویہ آپ دیکھیں افغان طالبان کا، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب ریاست کے طور پر آگے بڑھنا ہے، اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، اور ترقی کی جو کنجی ہے وہ ظاہر ہے کہ چین کے پاس ہے اور پاکستان کے پاس ہے۔
اس خطے کی جو صورتحال ہے، اور حالیہ دنوں میں آپ نے حالیہ ہفتوں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور چین کا اس خطے میں ایک تو جو بالادستی ہے مختلف حوالوں سے، دفاعی حوالوں سے آپ دیکھیں، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے آپ دیکھیں تو بڑے تگڑے ملک ثابت ہوئے ہیں پاکستان اور چین، اور افغان طالبان چاہیں گے کہ اس خطے میں اگر ان کو کسی کے قریب ہونا ہے تو وہ پاکستان اور چین کے ساتھ جو اس کی قربت ہے وہ فطری ہے، کیونکہ دونوں کی سرحدیں جو ہیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو بہت سارے معاملات جو سیکیورٹی کے ہیں وہ حل ہوئے ہیں، اور اس میں بنیادی جو نقطہ ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے اور اس قسم کی تنظیموں کا ہے۔ اس خبر کا کیا مقصد ہے؟ اگر حملہ ہوا ہے، اگر مفتی نور ولی محسود جو ہیں وہ زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں، تو اس خبر کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اور اگر وہ زخمی نہیں ہوئے، وہ مارے نہیں گئے، یا اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تو پھر اس قسم کی فیک خبریں پھیلانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے پہلے بھی جب ٹی ٹی پی کے جو سربراہ تھے مختلف، نیک محمد، بیت اللہ محسود، ملا فضل اللہ، تو وہ جب مارے گئے تو کئی دنوں تک ان کی اس خبر کو چھپایا جاتا رہا، ان کے مارے جانے کی خبر کو چھپایا جاتا رہا۔ تو کیا یہ بھی اس طرح کا جو ایک مقصد ہے یا چھپانے کا جو عمل ہے، کیا وہ یہاں پر بھی دہرایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا کچھ روز بعد ہی پتہ چلے گا۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، انہوں نے کوئی تردید نہیں کی اس واقعے کی، کوئی تصدیق نہیں کی اس واقعے کی۔ اس قسم کی خبر چونکہ کچھ ذرائع بہت یعنی بڑا شدت کے ساتھ کہتے ہیں، بڑا زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، مفتی نور ولی محسود جو ہیں وہ زخمی ہیں، وہ اسپتال میں ہیں، کون سے اسپتال میں ہیں، کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی تصویر، ان کی کوئی ویڈیو، آج کل جدید زمانہ ہے۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ نہ تو کابل میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ خوست میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ مفتی نور ولی محسود اس وقت کابل میں موجود ہیں، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، ان کے جو بہت قابل اعتماد جو ان کے محافظ ہیں وہ ان کے حصار میں ہیں، اور وہ جہاں پہ رہائش رکھتے ہیں وہ ادھر ہی موجود ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ ان کو افغان قیادت کا اور سپریم لیڈر شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کا جو ایک پرانا بیان ہے، پرانا ایک فرمان ہے، وہ بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور ان کو بہت سارے حوالوں سے یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان جو ہیں وہ مل کر کیا کرنے والے ہیں، اور اس خطے میں کون سی بڑی تبدیلی جو ہے، یہ سہ فریقی جو اتحاد بنا ہے چین، افغانستان اور پاکستان کا، تو اس سے کتنی بڑی تبدیلی کی امید ہے، اور آگے جا کر افغانستان میں ٹی ٹی پی اور باقی تنظیموں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات رہتی ہے، میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور یہ بھی کہ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔